अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग विज़ लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर मेरे साथ इस प्रोग्राम में मिस आमना नवाज़ मौजूद होती हैं एज एन एक्सपर्ट। मूड और मिजाज के मसाइल पर हम बात करते हैं और मूड और मिजाज के मसले किसे नहीं होते। हम आपके साथ तवातुर से पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चला है इस प्रोग्राम को लेके आगे चल रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपकी इनपुट से भी कुछ गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलती है। तो कुछ ही देर में स्क्रीन पर हमारा नंबर भी फ्लैश होगा। आप कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में सवाल पूछ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मिस आमना, पिछले प्रोग्राम्स में हम व्हाट नॉट टू डू या मूड को ख़राब करने वाले सोचों पर, इमोशंस पर, पैराडाइम्स पर बात करते रहे हैं और हमने ये बात भी की थी कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में हम इन मौज़ूआत पे बात भी करेंगे कि फिर आखिर किया क्या जाए, व्हाट टू डू। कौन से ऐसे इमोशंस हैं, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, कौन सी ऐसी लाइफ स्टाइल्स हैं, लाइफ प्रैक्टिसेस हैं जिससे मूड को फ़ायदा होता है। तो आज का प्रोग्राम चूँकि इस हवाले से है, व्हाट टू डू की डायरेक्शन में अब हम चल रहे हैं, तो कुछ इसमें हमारी मदद कीजिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि साइकोलॉजी की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, जिसमें एक फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि ख़ास तौर पर बात करती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, उस पर बात करती है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है बेसिकली। कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी काम करती है कि डिप्रेशन को दूर किया जाए, किसी को एंजाइटी है तो एंजाइटी को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बात करती है। इसी तरह से एक फील्ड है पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो कि बात करती है कि ऐसा क्या कुछ किया जाए कि जिससे ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन पर ज़्यादा डायरेक्टली काम नहीं करती कि डिप्रेशन कैसे ख़त्म किया जाए या मायूसी को कैसे ख़त्म किया जाए, बल्कि वो उम्मीद को कैसे बढ़ाया जाए, पुरुम्मीद कैसे हुआ जाए, वो उस पर ज़्यादा काम करती है। तो आज भी हम कुछ ऐसे जज्बात की बेसिकली बात करेंगे जो कि मुस्बत समझे जाते हैं और ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इन जज्बात पर हम डायरेक्टली काम करना शुरू कर दें, मुस्बत जज्बात पर, तो मनफी जज्बात हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक और चीज़ मैं जो क्लियर करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग ये समझते हैं कि शायद बुरे जज्बात नहीं होने चाहिए या दुख होने ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, उदासी नहीं होनी चाहिए, बस अच्छा अच्छा फील करना चाहिए हर वक्त। और जब ये बचपन से कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हमारा बन जाता है कि अगर किसी को रोना आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही बुरी बात है या गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, या किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है। तो हमारी फील्ड तो ये कहती है कि रेशो जो होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की, वो कुछ होनी चाहिए 1 के मुकाबले में 3। यानी अगर किसी की ज़िंदगी में 1 मनफी जज्बा है तो उसके मुकाबले में कोई 3 मुस्बत जज्बात के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि 3 मुस्बत जज्बात के आगे 0 होना चाहिए, कोई भी मनफी जज्बात नहीं होने चाहिए। इसका वजह पीछे मनफी जज्बात भी तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। बिल्कुल, इसकी वजह पीछे है भी यही कि कोई भी शख्स मुस्बत जज्बात को उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकता, उस तरह से फील नहीं कर सकता जब तक कि उसने कोई मनफी जज्बात देखा नहीं होता। कोई इंसान खुशी भी तभी फील कर सकता है जब उसने कोई लाइफ में उसके ऑपोजिट कोई इमोशन देखा होता है, तो जब उसकी लाइफ में कोई खुशी आती है तो वो उसको एंजॉय करता है और उसको अच्छा लगता है। लेकिन कोई इंसान जिसने कभी कोई दुख देखा ही नहीं है, तो वो जो दुख देखा नहीं है कभी उसने, या कभी एक्सपीरियंस नहीं कभी कोई नेगेटिव इमोशन किया, तो वो अपने पॉजिटिव जज्बात को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर सकेगा और वो पहचान भी नहीं सकेगा कि वो इस वक्त खुश है या उदास है, या वो उस चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकता, तलाश कर सकता। तो जिस तरह से पॉजिटिव इमोशंस ह्यूमन इमोशंस हैं, उसी तरह से जो मनफी जज्बात हैं वो भी बहरहाल ह्यूमन इमोशंस हैं और इंसान ही वो फील करते हैं। अगेन हमें उसकी क्वांटिटी देखनी है, जैसे मैंने कहा कि 1 के बदले में 3 मुस्बत जज्बात के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। और रेशो अगर ये कुछ हम रखें कि अगर ज़िंदगी में कुछ 1 मनफी जज्बात है तो उसके बदले में उसको कोप करने के लिए कोई 3 मुस्बत जज्बात पर काम करे अगर कोई, तो उसका वो जो मनफी जज्बा है वो काफ़ी हद तक वो जितना उसको डिस्टर्ब या अपसेट करता है वो नहीं करेगा। दूसरी चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि लोग समझते हैं कि शायद कुछ लोग
صرف نگیٹو ہوتے ہیں اور وہ زندگی کے ہر پہلو میں ہی منفی سوچتے ہیں, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ یا تو صرف مثبت ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت بس مثبت اور اچھی باتیں ہی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مت ہے. ایک یہ کانٹینیوم کی طرح ہے, پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی, منفی ہونا مثبت ہونا ایک کانٹینیوم کی طرح ہے. کچھ ڈومینز میں بعض اوقات لوگ مثبت طرف زیادہ سوچتے ہیں, کچھ ڈومینز میں کچھ حالات میں لوگ منفی ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ کبھی منفی اور کبھی مثبت یہ دونوں جذبات ایکسپیرئنس کرتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص 100% جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف رہے یا کوئی شخص 100% نگیٹو ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ مثبت ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی زندگی میں اداس نہیں ہوتے, یا ان کی زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے یا مایوس نہیں ہوتے, وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اگین ان کا وہ جس کانٹینیوم کے جس سائڈ پر ہوتے ہیں, پازیٹیو سائڈ پر ہوتے ہیں, تو وہ کوپ جلدی کر لیتے ہیں, وہ سٹک نہیں ہوتے ہیں, وہ وہاں پر رک کر تھک ہار کے بیٹھ نہیں جاتے جب ان کی زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں. تو یہ تو کچھ بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مثبت ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس خوش رہا جائے, اور زندگی میں ایسے لوگوں کی زندگی میں اگر دکھ بھی آتا ہے تو وہ دکھی نہیں ہوتے. یہ کچھ متس ہیں جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہم بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو ایموشنز کون سے ہوتے ہیں, تو کچھ 10 کے قریب پازیٹیو ایموشنز ہیں جو کہ جس پر پازیٹیو سائیکالوجی کی فیلڈ نے کام کیا, اور دیکھا گیا کہ یہ ایسے جذبات ہیں جو کہ لوگ روزمرہ کی زندگی میں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. اگین اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے. اس میں سے پہلا جو جذبہ ہے اس کو وہ تو سمپل الفاظ میں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ خوشی محسوس کرنا, یعنی جوائے محسوس کرنا. زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں بعض اوقات کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, جیسے کہ کسی دوست سے ملنا, یا کوئی زندگی میں کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہے تو اس میں خوشی محسوس کرنا. تو جوائے ایک ایموشن ہے, اور لوگ کئی دفعہ اس کو بھی کنفیوز کرتے ہیں فزیکل نیڈس کو لے کر. جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوش ہونے کا مطلب ہے کہ کھانا پینا کھائیں یا ڈرگس کریں یا کوئی تھرل کریں زندگی میں, تو یہ چیزیں خوشی دیتی ہیں, یا راتوں کو جاگیں اور پارٹیز کریں. لوگ اس کو بھی اس چیز سے کنفیوز کرتے ہیں, اور یوزلی یہ اسی طرح کی معاملات کی وجہ سے ہم ایڈکشنز کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم ایک پازیٹیو ایموشن پر یعنی خوشی حاصل کرنے کے اوپر ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں. اس چیز کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ پلیئر ایک اور چیز ہے اور ہیپینس ایک اور چیز ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہیپینس کا مطلب ہے کہ ایک سسٹینڈ ایک خوشی ہے جو کہ محسوس کوئی انسان کرتا ہے, اور یہ کوئی بز نہیں دیتی کہ جس میں ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ پھر ہم ہواؤں میں ہی رہیں. پلیئر دوسری چیز ہے جو کہ کوئی ایک خاص کام کرنے کی وجہ سے عارضی طور پر کسی کو مزہ ملتا ہے, بز ملتا ہے, اچھا لگتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی یا کچھ دیر کے بعد ہی اس میں کمی آ جاتی ہے. اور زیادہ تر لوگ ان دو چیزوں میں کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں, اور وہ پلیئر کو ہی ہیپینس بھی سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فوڈ ایڈکشن, وہ شاپنگ ایڈکشن یا باقی ڈرگ ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خوشی شاید اسی چیزوں سے ملتی ہے. جبکہ وہ ایک ایسا پلیئر ہوتا ہے جس کے پیچھے ہمارے برین کے وہ کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں جو کہ ایڈکشن میں بھی انوالو ہوتے ہیں. یعنی پلیئر اور جو بز ملتا ہے بیسکلی وہ جس کیمیکل کی وجہ سے ملتا ہے اس کو ڈوپامین کہتے ہیں, اور یہ جتنے بھی ہمارے ایڈکٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں, ہمارے جتنے بھی ایڈکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, اس میں بھی یہی کیمیکل انوالو ہوتا ہے. تو جوائے کے علاوہ جو دوسرا مثبت جذبہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہ ہے گریٹفل ہونا, یعنی شکر گزاری محسوس کرنا یا اس کی پریکٹس کرنا. گریٹیٹیوڈ جن لوگوں میں ہوتا ہے یا جو گریٹفل زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں وہ کمپلین نہیں کرتے, اور جو بہت زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں وہ گریٹفل نہیں ہو سکتے. یعنی یہ دو چیزیں ایک ساتھ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی, ایک زیادہ رہے گی اور ایک کم رہے گی. یعنی جو لوگ بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں تو شکر گزاری کچھ نہ کچھ حد تک تو ضرور ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ڈومیننٹ نہیں ہوتی, اور جو لوگ شکر گزاری زیادہ پریکٹس کرتے ہیں وہ کمپلینٹ کم کریں گے, وہ بلکہ ایسی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیں گے کہ جو کہ ان کے لیے گریٹفل ہونے کا کوئی موقع ملے. ایک ریسرچ ہوئی تھی ڈپریشن کے پیشنٹس کے اوپر,
اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ روزانہ رات کو بیٹھ کر تو ایسی چیزیں لکھیں اپنے ڈائری میں کہ جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں. روز کے روز سارا دن کے بارے میں سوچیں اور لکھیں کہ آپ ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو سکتی ہے یا کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو سکتی ہے. اور کوئی 6 مہینے تک ان لوگوں کو کہا کہ آپ یہ پریکٹس کریں روز. شروع میں جب ان لوگوں نے پریکٹس کی تو ان کو بڑی ڈفیکلٹیز آئی, کیونکہ جب وہ لکھنے بیٹھتے تھے دن کی ایسی باتیں جو کہ کچھ مثبت ہوئی ہوں یا جس کے لیے وہ شکر گزار ہوں, تو ان کو اچانک سے خیالات آتے تھے کہ نہیں یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے, میری زندگی میں تو یہ بھی ہوا تھا تو کتنی بری بات ہے. لیکن بہرحال ٹاسک ان کو یہی دیا گیا تھا کہ آپ نے لکھنا وہی ہے, جو اچھی چیزیں ہیں وہی لکھنی ہے, آپ نے پریکٹس یہی کرنی ہے, اور روز پھر اگلے دن ان کو دیکھ کر پڑھنا بھی ہے کہ یہ کل کچھ اچھی چیزیں ہوئی تھیں. اب کہنے کو تو یہ ایک بڑی ہی چھوٹی سی پریکٹس ہے, شاید اتنی ایفرٹ بھی نہیں لیتی اور شاید لوگوں کو اتنی سگنیفیکنٹ بھی نہ لگے, لیکن جب 6 مہینے بعد ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے جب اسیسمنٹ کی گئی, ان کی مایوسی, ان کی ہوپ لیسنس کو جب دیکھا گیا, یا وہ جو ایک زندگی گزارنے کا فائدہ کوئی نہیں اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, جب اس کو دیکھا گیا تو اس میں کافی حد تک کمی آئی. اور کمی آنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایک عادت سی بھی بن گئی کہ اچھی چیزیں کی طرف ان کے رجحان زیادہ تھا, کہ ایسی چیزوں کی طرف زیادہ دیکھنا جو کہ مثبت ہوتی ہیں, جو کچھ اچھا ہوا زندگی میں اس کی طرف زیادہ دیکھنا, بجائے کہ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا جو کہ کچھ منفی ہوا یا برا ہوا. اور دو کہ دکھ اس چیز کا بھی ہے, لیکن ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ان کی جانا شروع ہو گئی جو کہ کچھ مثبت ہوتی ہے. تو گریٹفل ہونا جو جذبہ ہے, اگر کوئی اس جذبے کو زیادہ سے زیادہ انہانس کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر سے یہ جو مایوسیاں ہیں یا یہ سوچنا کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا میری زندگی میں تو یہ بھی ہوا, یہ بہت کامن پریکٹس ہے لوگوں کی, کہ لوگ خاص طور پر آج کل کے حالات میں اگر کوئی دیکھیں گے جو کہ کافی ٹف سچویشنز بعض اوقات بن جاتی ہیں, سوشل پریشرز مختلف طرح کے ہیں, تو مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں لوگوں کے لیے کہ وہ کچھ پازیٹیو دیکھ سکیں یا گریٹفل بھی ہوں. اور اس کے لیے خاص مائنڈ سیٹ چاہیے کہ جو ہم سٹک ہو جاتے ہیں ایک چیز کے اوپر کہ یہ اب ہوا تو ہوا کیوں. یوزلی لوگ گریٹفل اس لیے بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ یہ سوال اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, شوڈز مسٹ اس چیزوں کی طرف کافی ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا یا اس کو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور جب اس چیز میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک انگریٹفلنس ضرور ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا ویسا نہیں ہوا, جو میری چاہت تھی اس کے مطابق نہیں ہوا. تو گریٹیٹیوڈ دوسرا ایک مثبت جذبہ ہے جو کہ بہت سی منفی جذبات کو کوپ کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے ہمیں. اس کے علاوہ جو مثبت جذبہ, جو تیسرا مثبت جذبہ ہے وہ ہے سیرینٹی, یعنی ایک ایسی کیفیت کو محسوس کرنا جس میں آپ بہت ہی مطمئن ہیں یا پرسکون ہیں. اور سب کے لیے یہ ڈیفینیشن, سیرینٹی کی ڈیفینیشن مختلف ہو سکتی ہے. پرسکون محسوس کرنا یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے سکون کا جو کہ لوگ محسوس کرتے ہیں, بے شک وہ مائنڈ فل ہو کر کریں, چاہے وہ ڈیپ بریدنگ سے کریں, چاہے وہ کہیں نیچر میں کسی جگہ پہ جا کر تو نیچر کو انجوائے کر کے کریں. لیکن اطمینان جی کسی نہ کسی طرح سے بھی آئے تو سیرینٹی کا دراصل بالکل ایسے مطلب ہے. مس میں آپ کی اجازت سے ابھی ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو ایک شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ سیرینٹی سے ہی بات کو سٹارٹ کریں. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے راستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں. اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر
खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पे भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियां मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहे तो कामयाबी आपको जरूर मिले। चोकिंग यूं होती है कि जब हम जरा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नजर आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी। 100 साल पहले निस्बतन बहुत कम लोग थे जो नशे की चॉइस करते थे और बाद में एडिक्शन में वो जाते थे। और ये पिछले 300-400 साल में ओवरऑल ये जो फिनोमिना है जो डेविएंट बिहेवियर का है ये वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और हैरत अंगेज तौर पर उसकी वजह जब मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि वजह बज़ाहिर उसकी बहुत अच्छी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि जब तक अभी लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे, यानी बाकायदा स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन का जब तक आगाज़ नहीं हुआ था तो लोग बाद अज़ां अपनी ज़िंदगी में नशे की चॉइसेस की तरफ बहुत कम जाया करते थे। कहीं अनजाने में समझदारी रास्ते में कहीं खो गई है और वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है। अब देखिए मेडिकल कॉलेज में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लेकिन समझदारी की कोई बात उन 5 सालों में किसी तालिब इल्म को नहीं बताई जाती जो मेडिकल कॉलेज में जिंदगी गुजार रहा होता है। वो खुशी गमी में भी नहीं जाता, वो हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है। सो जहां कहीं टेक्निकल एजुकेशन भी हो जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है या लॉ कॉलेज है या जहां बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दी जाती है तो मैं समझता हूं कि जो एक लाजमी सब्जेक्ट है वो विजडम होना चाहिए, वो समझदारी होनी चाहिए। हमारे मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स पर मुश्तमल है और आपको ज़रूर हैरत होती होगी कि इतने लाइक फाइक लोग, इतने ज़हीन फतीन लोग जो हैं ये आखिर नशई रवैयों को क्यों अपना लेते हैं। घरों में हम इक़दार के बारे में, सच के बारे में और तर्ज अमल के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अव्वल आकर दे और उसमें भी हम कामयाब नहीं है। अगर देखा जाए तो जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से सिर्फ 4-5% है जो अपनी आला तालीमी मंजिलों तक पहुंचते हैं और यही जो स्टार बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं फैमिलीज़ के, यही नशई रवैयों में फिर गिर जाते हैं इस भिरते पर कि वो डॉक्टर हैं या वो इंजीनियर हैं या वो पॉलिटिशियन हैं या वो ब्यूरोक्रेट हैं या वो जर्नैल हैं या वो जज हैं। अगर आप समझे कि 10 लोग कोई चरस वगैरह पीना शुरू करते हैं तो उनमें से एक है
جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں, جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں, جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو, تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں, اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں, جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار, کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تمہیں نہیں پتا, سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخر کار نقصان دیتی ہیں, اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا. ویلکم بیک ناظرین. ہم موڈ اور مزاج کے پروگرام میں بات کر رہے تھے, اور آج کا ٹاپک ہمارا واٹ ٹو ڈو پر ہمارے اب سیریز آف پروگرامس ہوں گے. آج ہم ان ایموشنز پر بات کر رہے ہیں جن کے ہونے سے موڈ پر اچھا اثر پڑتا ہے, اور مس آمنہ کے ساتھ ہم سرینٹی کے موضوع پر بات کر رہے تھے, اطمینان کے موضوع پر بات کر رہے تھے کہ درمیان میں شارٹ بریک کا وقفہ آ گیا. مس آمنہ پلیز کنٹینیو ود یور گائیڈنس. جی, سرینٹی سے مراد ہے کہ یہ فیل کرنا کہ آپ زندگی مطمئن ہے, یہ اطمینان کا جو احساس ہے بیسیکلی یہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے, اور یہ لوگ مختلف طریقے سے, میں نے جیسے کہا کہ اس کو اچیو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے سرینٹی کا مطلب ہے کہ بس کسی پرسکون جگہ پہ جا کر کوئی نیچر کے قریب جا کر کچھ وقت گزارنا, ان کو وہ سرینٹی لگتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے میڈیٹیشن سرینٹی دیتی ہے, کچھ لوگوں کے لیے مائنڈفلنس ایکسرسائزز یا ڈیپ بریدنگ ان کو سرینٹی دیتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے پریئرز, عبادت کرنا ان کو سرینٹی دیتا ہے. تو یہ مختلف لوگوں کے لیے ویری کر سکتی ہے سرینٹی کی ڈیفینیشن, لیکن یہ ایک ایسا مثبت جذبہ ہے جو کہ وہ بے چینی یا انزائٹی کے الٹ ہے. یعنی یہ اس کا ایک توڑ ہے سرینٹی, جو کہ جس شخص میں سرینٹی پائی جاتی ہے تو اس میں بے چینیاں کم ہوتی ہیں, اس میں انزائٹیز کم ہوتی ہیں, اور ریسٹ لیس کم ہوتا ہے. اور جو ریسٹ لیس رہتا ہے زیادہ تو اس میں سرینٹی کی کمی ہوتی ہے. تو اگین زیادہ فوکس جو ہم کر پڑتے ہیں کہ اداس نہیں ہونا یا بے چین نہیں ہونا, بلکہ اگر کوئی اس کے الٹ جو اسٹیٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بور ہوتے ہیں, اداس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایموشنلی ایٹنگ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں کہ کھانا کھانا ہے یا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, یعنی ایسی چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ فردر مزید ان کی اس طرح کے موڈ کے مسائل کو بڑھاتا ہے. لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی کچھ بورڈم کے اگینسٹ کچھ اپنے آپ کو بزی رکھنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو ان کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن لوگ ڈائریکٹلی کوشش کرتے ہیں کہ بس بوریت کو ختم کرنا ہے, بوریت پر کام کرنا ہے, یا اگر میں ابھی ڈپریس ہوں تو مجھے میری ڈپریشن پر کام کر لے, کوئی میری اداسی چلی جائے کسی طرح سے. لیکن اس کی دوسری طرف اگر کوئی اس کے الٹ چیزیں سوچے کہ میں ہیپینس کو کیسے اچیو کروں, میں کیا ایسا کروں جس سے, اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ورتھ لیس ہوں تو میں ایسا کیا کروں کہ میرا یہ خیال بدل جائے میرے بارے میں. لیکن لوگ اس بارے میں زیادہ سوچنا پسند کرتے ہیں کہ میرے یہ خیال سرے سے ہی ختم ہو جائے کہ میں ورتھ لیس ہوں یا میں فیلئر ہوں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کچھ کرنے سے ہی ہمارے خیالات بدلیں گے, یا کچھ فیلنگز ہیں جو بدلیں گی. تو سرینٹی ان میں سے ایک کمپوننٹ ہے جس پہ ہم نے بات کی. ایک اور پازیٹیو ایموشن ہے جو کہ بڑا مدد دیتا ہے خاص طور پر مشکل سچویشنز میں, اور وہ ہے ہوپ کا. یہ ان پازیٹیو ایموشنز میں سے ہے جو کہ تب زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے جب ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی. لوگ یوزلی کہتے ہیں کہ
اچھے اچھے حالات ہیں تو تب تو کہنا ویسے ہی آسان ہے کہ ہاں ہم ہوپ فل ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اصل میں اگر ہوپ کو کوئی اسٹڈی کرے کہ امید ہے کیا، تو یہ اس سچویشن پر زیادہ امید کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جب حالات ذرا مشکل ہوں، اور وہاں پر یہ سوچنا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا آگے حالات ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ خیال آنا پازیٹیو اس وقت ہونا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ سب اچھا اچھا ہو اور اس وقت ہم کہیں کہ ہاں سب اچھا ہی ہوگا. یعنی امید کا ہونا. جی بالکل، امید کا ہونا ایک ایسا پازیٹیو ایموشن ہے کہ اگر یہ اس پر کوئی زیادہ کام کرنا شروع کر دے تو وہ جو ہوپ لیسنس ہے، جو ڈپریشن میں لوگ محسوس کرتے ہیں، اس میں کمی آ جائے گی. لیکن لوگ یوزلی یہ کہتے ہیں کہ ہم کس بات کی امید کریں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالات اتنے خراب جا رہے ہیں. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امید کو بائی ڈیفینیشن اگر ہم اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ اسی وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب ہم نا امید ہوتے ہیں یا جب حالات بہت ٹف ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مثبت جذبہ ہے جسے کہتے ہیں انٹرسٹ. یعنی جب ہم کوئی ایسی چیز پہلی دفعہ دیکھتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھی، کوئی نئی تھی ہمارے لیے، یا جس کو دیکھ کے ہمیں لگے کہ یہ آج میں نے پہلی دفعہ یہ نئی چیز دیکھی ہے یا سنی ہے اس کے بارے میں، جیسے کوئی کتاب پڑھے، کوئی ایسی جس کے آئیڈیاز آپ کو انفلوئنس کریں آپ کو کہ ہاں یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو کہ انٹرسٹنگ ہے. تو یہ جذبہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے مثبت جذبوں میں سے ایک ہے کہ ایسی چیزوں میں دلچسپی لینا جو کہ پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے، نہیں ہے. یہ کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے اور بڑا ہیلپ کرتا ہے موڈ مینجمنٹ میں کہ بعض اوقات جگہ بدل لینا، کہیں ایسی جگہ پہ چلے جانا، پہلی دفعہ کہیں جانا جہاں پر پہلے آپ کبھی نہیں گئے. کیونکہ جب کوئی ایسی چیز جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی یا کبھی سنا نہیں تھا یا کہیں گئے نہیں تھے، وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ جو ایموشنل برین ہے اس کی بجائے ہمارا لاجیکل برین، تھوڑا ہیومن برین ہے، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک اسٹیمولیشن برین کو ضرور ملتی ہے. لیکن جو پرانی چیزیں، پرانے حالات میں اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو وہ تو آٹو پائلٹ پہ برین چل رہا ہوتا ہے آلریڈی، اور اس میں کوئی خاص اسٹیمولیشن برین کو ملتی نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ جو ڈپریشن میں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ انٹرسٹنگ نہیں کوئی چیزیں لگ رہی، یا اس میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی چیزوں میں، یا پہلے اگر کچھ انٹرسٹنگ لگ رہا تھا تو اب نہیں ہے. تو اس کے اپوزٹ اگر کوئی ایسی چیزیں کوئی دیکھنا شروع کر دے جو پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی تھی، اور اگر کوئی اس میں تھوڑا سا ایکسپلور کرے، اپنے شوق کو کچھ اگر ایکسپلور کریں، تو بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہم نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی تھی وہ کرنے سے ہم اسٹیمولیٹڈ فیل کرتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہمارا دماغ اس میں انٹرسٹ لینے لگتا ہے، اور یہ دماغ کی جو اونچے درجے کے فنکشنز ہیں جنہیں ہائر برین فنکشنز کہتے ہیں، یا جس کے لیے آپ نے ہیومن برین کا سوچ بچار، وزڈم، ان چیزوں سے جو تعلق ہے، تو پھر ان چیزوں کی طرف رجحان ذرا بڑھنے لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کریٹیوٹی والا پارٹ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے ہیومن برین کے کام ہیں، وہ جب ایکٹیو ہوتا ہے تو ایک الرٹنس آتی ہے، اور جب ہم کسی ایسی چیز میں جو کہ ہمیں انٹرسٹنگ لگتی ہے تو ظاہر ہے وہ جو ایک لیتھارجی فیل ہوتی ہے ہماری باڈی میں، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا اور لائف تھوڑی بورنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیزیں ایکسپلور کرے جو کہ ان کو انٹرسٹنگ لگے تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کے جو مثبت جذبات جب زیادہ ہوں گے تو منفی جذبات میں کمی آئے گی. لیکن لوگ یوزلی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہی چیزوں کو جو پہلے ٹرائی کی ہوئی تھیں انہی چیزوں میں سے وہ خوشی تلاش سم ٹائمز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کچھ خاص اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا. جب ان کو کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا شوق، جب کسی کو کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا شوق اپنا ڈیولپ کریں، تو لوگ یوزلی کہتے ہیں کہ میرا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. لیکن سم ٹائمز اگر کوئی ایسی کتاب ان کو دے دی جائے اور ان کو کوئی نئی چیزیں یا کچھ نئے آئیڈیاز جو کہ پہلے کبھی انہوں نے اس اینگل سے سوچا ہی نہیں ہوتا، تو بعض اوقات یہ ان کو کافی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو کافی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی ہے یا پڑھی ہے. اسی طرح سے نئی جگہ پہ جانا، وہاں پہ نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا، تو اس سے بھی انٹرسٹ جب بڑھتا ہے تو منفی جذبات کم ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پرائڈ ایک مثبت جذبہ ہے کہ یعنی اپنی کسی اچیومنٹ میں پہ فخر محسوس کرنا، اور یہ ایک ہیلدی پرائڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرور ہو جانا، بلکہ پرائڈ سے مراد ہے کہ کچھ ایسی اچیومنٹ جو جینوئنلی ہم نے کی ہو، خود سے ارن کر کے، کچھ اسٹرگل کر کے، اور اس کے بعد اس پر
اچھا محسوس کرنا اور اپنے آپ کو شاباشی بھی دینا کہ ہاں یہ میں نے کام کیا اور اس پہ مجھے کافی فخر ہے, اور وہ ہم دوسروں کے سامنے بھی جب بات کریں تو ہمیں اس پر اچھا لگے. یہ ایک ایسا مثبت جذبہ ہے جو کافی وہ جو ڈپریسو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ میں تو فیلئر ہوں یا میں نے کچھ زندگی میں کیا ہی نہیں ہے, تو اس سے ہمیں نجات دیتا ہے. لیکن اگین جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ کرنے سے ہی یہ فیلنگ آئے گی, ایسا نہیں ہے کہ خود سے ہمیں یہ یعنی کہ ان جذبات سے پراپر فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی ساتھ اس کے بیہیویئر بھی اٹیچ ہو تو پھر ہم اس کا پورا فائدہ یا ثمرات اٹھا سکیں گے. یہ کوئی ٹرک نہیں ہے کہ ہم سوچ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچ میں گم کر لیں. یہ تو غالباً ایک پورا لائف سٹائل لگتا ہے جس میں اچیومنٹ ہو, اچیومنٹ کے نتیجے میں پرائڈ ہو, پرائڈ کے نتیجے میں ہماری مینٹل ویل بینگ بہتر ہو, دل اور دماغ میں خوشی اور اطمینان آئے, اس کے نتیجے میں ہم مزید اچیومنٹ کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تو لگتا ہے جیسے جب ہم ان ایموشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے بیہیویئر اور لائف سٹائل کے بارے میں بھی بات کر ہی رہے ہیں. جی بالکل, یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو یہ خیال ہے کہ میں فیلئر ہوں یا میں نے کچھ کیا نہیں زندگی میں یا کچھ اچیو نہیں کیا, اور اس وجہ سے موٹیویشن بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہماری ایک ایک تھاٹ جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں انفلوئنس کرتی ہے, ہماری انرجیز کو بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے. اس کا اثر ہمارے برین کے کیمیکلز پر ہوتا ہے, ہمارے باڈی کے آرگنز پر ہوتا ہے, ہارمونز پر ہوتا ہے. ایک ایک تھاٹ جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں چاہے وہ مثبت ہو یا وہ منفی ہو, تو اگر تو کسی کے ذہن میں اس طرح کی سوچیں ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں آٹومیٹکلی پیچھے سے کہ آئی ایم گڈ فار نتھنگ یا کچھ بھی کر لوں نتیجہ تو زیرو ہی نکلے گا, یا کسی کام کا فائدہ ہی کوئی نہیں, جتنی مرضی محنت کر لیں کوئی اس سے کیا فرق پڑنا. اگر کسی کے اس طرح کی تھاٹس آتی ہیں تو اس کی تو پوری باڈی لینگویج ہی بدل جاتی ہے, اس کی تو پوری انرجیز ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی جاب کرتا ہے اور اس میں وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ فائدہ کوئی نہیں, یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یا اس کام سے کیا فائدہ ہوگا, نتیجہ تو نکلنا کوئی نہیں, یا میری زندگی میں پروگریس تو ہوگی کوئی نہیں, تو وہ پھر اتنا زیادہ ایفرٹ بھی پٹ ان نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ جب فائدہ کوئی نہیں تو یہ ایسی جنگ ہے جو وہ بھی شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی ہار جاتا ہے. تو بڑا ضروری ہے اپنی آٹومیٹک جو ٹیپس ہیں جو ہمارے برین میں چل رہی ہوتی ہیں اس کو بھی آئے دن اپڈیٹ کرنا. جیسے ہم اپنے موبائل کی ایپس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اپنی مرضی سے انسٹال کر لیتے ہیں, ان انسٹال کر لیتے ہیں, تو اسی طرح سے ہماری جو تھاٹس ہیں جو پیچھے چل رہی ہوتی ہیں اور ہماری جتنی بھی فیلنگز ہیں اور جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ اس کے پیچھے وہ تھاٹس ہیں جو کہ اگر منفی ہیں تو اس کا ہمارے اوپر منفی, ہمارے ایکشنز پر منفی اثرات ہوں گے. ہم محنت کم کریں گے, ہم ایفرٹ کم پٹ ان کریں گے اگر ہم یہ پہلے سے ہی سوچ لیں گے کہ فائدہ کوئی نہیں ہونا. جیسے لوگ یوزلی کسی مشکل انسان سے بات کرنے سے پہلے اگر سوچ لیں کہ یہ مشکل انسان ہے, اس سے ایک مشکل بات کرنی بڑی مشکل ہو جائے گی اور اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ماننی ہی نہیں ہے. تو جب کوئی یہ سوچ کر اس شخص سے بات کرتا ہے تو وہ تو پہلے ہی آلریڈی جو ہے وہ ہار چکے ہوتے ہیں بات کرنے سے پہلے ہی, کیونکہ ایزیوم کر لیے ہوتے ہیں. اور ایزیوم کر کے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اتنی ایفرٹ بھی پٹ ان نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے مان لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پتہ ہی ہے کہ اس نے نہیں ماننا. تو یہ ساری جو پیچھے تھنکنگ پیٹرنز ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو پرائڈ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگ یہ امید رکھتے ہیں, یوزلی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی یہ ایک فیلنگ ہے جو آ جائے. اس کا تعلق کہیں نہ کہیں سیلف اسٹیم سے بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ خود سے ہی آ جائے کہ میں بہت اچیور ہوں کوئی, لیکن یہ خود سے نہیں آئے گی. کچھ کام ایسے کرنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اگر رزلٹ نکلیں گے تو رزلٹ اورینٹڈ یہ تھاٹس ہیں ساری خود سے آٹومیٹکلی نہیں آتی. اس کے علاوہ جو ایک مثبت جذبہ ہے وہ ہے امیوزمنٹ, یعنی کہ یہ اس کا اگر سمپل الفاظ میں کریں تو انٹرٹینمنٹ جو کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے ساتھ پکنک پہ چلے جانا, کسی کے ساتھ بیٹھ کر تو ڈنر پہ جانا, کسی کے ساتھ واک پہ جانا. یہ ہے کہ مل کر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, یہ اس سوشل کانٹیکسٹ میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کچھ اچھا وقت گزارتے ہیں یا
آپ ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں پرانی کہ جس سے بیٹھ کر خوشی محسوس ہو یا ہنسی آئے یا جوکس شیئر کریں. تو یہ ہے ایک مثبت جذبہ جو کہ, اور یہ تمام جتنے بھی جذبات ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ڈپریشن کو فائٹ کرنے والے جذبات ہیں. اور اگر کوئی, جتنی لوگ یوزلی اس پر فوکس کرتے ہیں کہ ڈپریشن کو ختم کیا جائے, اگر کوئی اس پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دے کہ میں اسے کون سے کام کرنا شروع کر دوں کہ جس سے میرے جو منفی جذبات ہیں وہ خود بخود کم ہونا شروع کر دیں. اور یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ یوزلی آپ روزمرہ کے معاملات میں کر سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسپریشن کا ایک جذبہ ہے جو کہ مثبت جذبات میں شامل ہے کہ کچھ ایسے کام جن سے آپ انسپائر ہوں. وہ کوئی کتاب ہو سکتی ہے, کسی کی کوئی بات ہو سکتی ہے, وہ کوئی مووی ہو سکتی ہے, وہ کوئی کریٹیو کام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے جس سے ہم انسپائر ہوں, وہ کوئی آئیڈیا, کوئی تھاٹ ہو سکتی ہے, وہ کوئی کوٹیشن ہو سکتی ہے کسی کی کوئی پڑھی ہوئی, کسی کی کوئی بات ذہن میں ہے جس سے ہم انسپائر ہوں. یہ بھی ایسا جذبہ ہے جو کہ ہمیں موٹیویٹڈ رکھتا ہے, زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمیں موٹیویٹڈ رکھتا ہے, نئی سے نئی چیزوں کے بارے میں سوچنے میں ہمیں موٹیویٹڈ کرتا ہے. تو انسپریشن بھی ایک پازیٹیو ایموشن ہے. اچھا, پھر ان سارے جتنے بھی ایموشنز ہم نے ان کی بات کی ہے, اس میں جو آخری پازیٹیو ایموشن ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ کمبینیشن ہے تمام ایموشنز کا, وہ ہے لو. یعنی لو میں جب کوئی ایکسپیرئنس کرتا ہے تو اس میں کبھی وہ جوائے بھی فیل کرتا ہے, کبھی وہ گریٹفل بھی فیل کرتا ہے, کبھی وہ پرائڈ بھی فیل کرتا ہے, کبھی وہ ہوپ فل بھی ہوتا ہے, فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے. تو لو کو کہتے ہیں کہ مدر آف آل پازیٹیو ایموشنز ہے, کہ جب کوئی یہ ایکسپیرئنس کرتا ہے, اور باقاعدہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی بھی لو کا ایموشن ایکسپیرئنس کرتا ہے تو اس کے برین کی کیمسٹری بھی چینج ہوتی ہے. باقاعدہ پورا ایک نظام ہے, ایون ہارمونل اور برین کیمسٹری کا پورا ایک نظام ہے جو کہ چینج ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ ایک ایموشن ایکسپیرئنس کرتا ہے. اگین یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں, جو 10 پازیٹیو ایموشنز ہم نے ڈسکس کی ہیں, بیسکلی وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ, اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں. یہ ایسے طریقے ہیں جن کو ہم روزمرہ کے معاملات میں بڑھا سکتے ہیں, اور کوئی اگر ان لائنز پر زیادہ کام کرنا شروع کر دے تو وہ جتنے بھی منفی جذبات ہیں وہ کم سے کم رہیں گے. اور اس چیز کو کلیئر میں دوبارہ کرنا چاہوں گی کہ منفی جذبات کا ہونا بھی انسان ہونے کی نشانی ہے, تو ان کو بھی بالکل ہم شن نہیں کر سکتے, شن اوے نہیں کر سکتے کہ نہیں بس اب یہ ہونا ہی. ہاں بالکل, وہ بھی ایک پازیٹیو ایک ایموشنز ہیں, ہیومن ایموشنز, جن کو انسان ایکسپیرئنس کرتے ہیں. اور یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس پر کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں زندگی میں. بالکل گرے ایریاز میں ہی زندگی گزرتی ہے. کوئی بھی بہت پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی 100% اچھا نہیں ہوتا, کوئی بھی 100% برا نہیں ہوتا, یا کوئی بھی 100% خوشی میں نہیں رہتا, نہ ہی 100% دکھ میں رہ سکتا ہے. تو اس بیلنس کو بھی مینٹین کرنا موڈ مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. مس آمنہ, ہمارے پاس وقت محدود ہے, سوال تو کافی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سوالوں کا سلسلہ اگلے پروگراموں میں بھی, اور اس کو مزید ڈسکس کر کے بھی ہمیں یہ واضح ہوگا, کیونکہ کچھ میتھس جو اس حوالے سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس سے معاملے کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے. جیسے آپ نے سرینٹی کے بارے میں بتایا, تو کئی دفعہ لوگ بڑے سرمایہ خرچ کے ویکیشنز پر جاتے ہیں, جو کہ جانا بھی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر سرینٹی اور اطمینان کو وہ ویکیشن پر بھی تلاش کر لیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس کی جگہ بنا لیں, تو وہ زیادہ ورتھ وائل ایکسپیرینسز اور زیادہ انریچنگ ایکسپیرینسز ہوں گے. ہم اپنے ویورز سے آج کے لیے اجازت لیتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ بدھ کو ہم دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان شام کو حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.